रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक पुरसकून ईस्टर वीकेंड की सुबह 5 डिग्री और -4। कल गुड फ्राइडे था और एक शेर हर गुड फ्राइडे को मुझे बुरी तरह याद आता है कि लोगों ने बस सलीब की जीनत बना दिया। लोगों ने बस सलीब की जीनत बना दिया। मैं चीखता रहा कि पैगंबर नहीं हूं मैं। नफरत और मोहब्बत की कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए, जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश मिजाज, खुश लिबास और खुश कलाम माहिर नफ्सियात और बाकमाल अदीब शायर से हुआ चाहती है। डॉक्टर खालिद सुहेल जितनी मोहब्बत, मेहनत और शफकत से अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं, इसी कदर मोहब्बत और पासदारी अपने दोस्तों और कम दोस्तों के साथ भी रखते हैं। किसी बुजुर्ग अदीब ने एक बार कहा था कि जितने खतूत उन्होंने जिंदगी में नहीं लिखे, उतनी किताबें खालिद सुहेल लिख चुके हैं। आज से 20 बरस पहले आप 20 किताबों के मुसन्निफ थे, उसके बाद हमने गिनना छोड़ दिया। आइए उनके खूबसूरत बल्कि खूबसीरत शेर के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं कि आजकल रिश्तों का वो आलम है जो भी निभ जाए भला लगता है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। हुजूर वाला आदाब। अदाब अर्ज। आपकी आवारगी में मुझ जैसा आवारा मनुष्य हाजिर हो गया है, दस्त बस्ता। नवाजिश करम। खालिद सुहेल साहब, ईस्टर वीकेंड है इसलिए आप पकड़ में आ गए और कोरोना का भी कुछ कमाल है, वरना आप हाथ बड़ी मुश्किलों से आते हैं। बड़ी मन्नत मुरादों के बाद ये दिन आज आया है। तो एक बड़ा फार्मूला सा सवाल हम सब मेहमानों से करते हैं कि ये जो कोविड, ये जो बला वबा गिला कोविड-19 है, ये आपके लिए रहमत है या जहमत? मेरे लिए तो बहुत रहमत है, क्योंकि तन्हाई, कुछ फरागत का वक्त मिल गया, कुछ इंट्रोस्पेक्शन, कुछ रिफ्लेक्शन और कुछ ख़ास तौर पे जो अदबी अधूरे काम थे वो हमने मुकम्मल किए। और पिछली 30-40 सालों का जो अनपब्लिश्ड काम था, जिसमें कुलियात, ख्वाब दर ख्वाब और अफसानों का इंतखाब, देवता और कालमों का इंतखाब और तराजिम का, तो इस हवाले से तो क्रिएटिवली भी बहुत सूदमंद रहा और प्रोफेशनली भी। क्लिनिक में हम फेस टू फेस थेरेपी करते थे। अब आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से नफ्सियाती मसाइल कुछ लोगों के बढ़ गए, इनफरादी भी, अज़दवाजी भी, ख़ानदानी भी। तो कनाडा ने लॉ चेंज किया है। अब हम फ़ोन पर भी थेरेपी कर सकते हैं, अब हम टेलीमेडिसिन भी कर सकते हैं। तो 80-90% लोग अब वर्चुअल थेरेपी जो है, जो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मकबूल भी हो रही है। लेकिन चूंकि आपके अंदर रगे ज़राफ़त काफ़ी वेल डेवलप्ड है, तो आपको एक मज़ाहिया बात बता दे। परसों एक खातून आई मरीज़ा, मैंने उनसे कहा कि मोहतरमा, आपको ऑप्शन थी फ़ोन पे थेरेपी करवा लेती या वीडियो करवा लेती, आप क्यों आ गई क्लिनिक में? कहने लगी, मेरे शौहर आजकल घर से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो शिकायत करनी है, घर से तो नहीं हो सकती, वरना वो सुन लेते हैं। तो कोरोना की वजह से लोगों के जो ढके छुपे जो तजादात थे वो सतह पर आ गए और बहुत सी चीजें वाजे हो गई। तो लेकिन गुड। तो साहब, हम बात शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें कि हमारे साए दीवार यानी हमारी वॉल पे आपके चाहने वालों की भीड़ लग चुकी है। और सबसे पहले तो आप मिल चुके हैं जीनत, हमारी छोटी बहन कलकत्ते में।
تو سب سے پہلے وہ آداب کہہ رہی ہیں کہ سہیل بھائی کو ہمارا آداب کہیے. اور زینت رشید کولکتہ سے آداب کریں. آپ شاہد اختر، ڈاکٹر شاہد ہمارے دوست اور بہنوئی بھی ہیں، وہ گڑگاؤں سے آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ سے مل چکے ہیں. اور ان سے کہیں کہ کلکتے کی جو ملاقاتیں تھیں اس کی بہت خوشگوار یادیں میرے دل میں آج بھی موجود ہے. بالکل کلکتے الگ. جی جی. تو اس کے بعد عظما عرفان صاحبہ برامپٹن سے آپ کو آداب کہہ رہی. اور بٹو سنگھ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں جو کہ نیو یارک میں ہے آج کل. ویلکم سر جاوید دادا، اسپیک ویری ہائیلی آف یو. یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب خالد سہیل صاحب، ہم جاوید صاحب نے آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، مگر ان کو فیس بھی بتا دیا تھا کہ اگر آپ خالد سہیل ملنے جائیں گے تو صرف میرے ریفرنس سے اور بھی چیزیں ہیں. مگر انگریزی میں کہتے ہیں فیلنگز آر میوچل، دو طرفہ ہے. جی جی واہ. فریدہ احمد ہم دونوں کی دوست ہیں اور ہماری بھابھی بھی ہیں. سویڈن سے آپ کو آداب کہہ رہی ہیں فریدہ، کہ سویڈن سے ہمارے بہت عزیز دوست خالد سہیل کو پیار بھرا سلام، اور آپ سب کو بھی. امید ہے آج کا پروگرام بہت پر لطف ہوگا. اچھا، ممتاز حسین ہمارے ایک بڑے اچھے فلم میکر ہیں، فکشن رائٹر ہیں، اور نیو یارک سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور جناب محمد خان ایم خان دلی سے آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، ہمارے دوست. تو کافی بڑے اچھے اچھے ساتھی جمع ہو گئے ہیں. اور نیاز جیراج پوری آپ لوگوں کی خدمت میں، اعظم گڑھ انڈیا سے نیاز جیراج پوری کا آداب. تو ہم بات آگے بڑھاتے. محمد اسامہ صاحب بھی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں اور آپ کے لیے دعائے خیر کہ اللہ سلامت رکھے. تو جناب یہ جو شوخ و شنگ ڈاکٹر خالد سہیل ہے آج کا، تو بچپن اس کا کتنا شریر تھا یہ بتائیے. بچپن جاوید دانش صاحب مختصراً یہ کہ والدین امرتسر سے ہجرت کر کے 47 میں آئے تھے لاہور، اور میرے والد جو تھے انہوں نے جب میتھمیٹکس میں ایم ایس سی کیا تو کوہاٹ چلے گئے. 1954 کی بات ہے. تو مجھے بچپن کی جو ہے نا اکیلے رہنے کا وہ ہے تصور ہے، کیونکہ میری بہن 5 سال بعد پیدا ہوئی. تو کوہاٹ میں ہم ایک بڑے سے گھر میں رہتے تھے. ایک ٹرائسیکل جو نا اس پہ سین میں کھیلتا تھا. میری والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے لے گئیں فوٹوگرافر کے پاس، کس کی تصویر اتارو. اس نے بہت کوشش کی کہ میں مسکراؤں، لیکن میں پتہ نہیں بچپن سے شاید اتنا سنجیدہ تھا. اس نے میری والدہ سے کہا کہ 20 سال میں نے ہر بچے کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا، لیکن آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ مسکرا کے نہیں دیتا. دوسری دلچسپ بات آپ کی باتوں سے مجھے یاد آ رہی کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا جو لیفٹ ایئر تھا اس کی لا مسنگ تھی، کوئی کنجینیٹل پرابلم تھا. تو میری والدہ میرے سر کو رومال سے، اسکارف سے ڈھکتی تھی کہ لوگ بچے نظر نہ آئے. جب میں 3 سال کا ہوا تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، تو سرجن نے آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کیا. تو میری والدہ اس ڈاکٹر سے اتنی امپریس ہوئی، اس کو کہتی تھی یہ ٹوپی والا ڈاکٹر ہے، مطلب کہ سرجن ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈاکٹری سے میں اتنی امپریس ہوئی ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے. ارے واہ. تو یہ چھوٹی سی ایک بات یاد ہے بچپن کی. لیکن میرا خیال ہے میں اکیلے ہونے کی وجہ سے شاید کچھ سیریس بچا تھا. اچھا. لیکن جب بہن پیدا ہوئی، امبر آپ تو مل چکے ہیں، امبر کے پیدا ہونے کے بعد پھر ایک ان کے ساتھ کھیلنا اور کودنا اور تھوڑی گپ شپ اور یہ وہ، ہم بہن بھائیوں کا ایک بہت اچھا، بہت پیار، بڑا مخلص اور بڑا لونگ ریلیشن شپ تھا. تو مل کر ہم بہت کھیلتے کودتے تھے، وہ مجھے یاد ہے. اچھا صاحب، لکھنؤ سے آپ کے چاہنے والے پرویز ملک زادہ صاحب کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سن کر. تو پرویز سے بھی آپ ملے ہوئے ہیں. جی مشتاق بھائی نے جوائن کیا، ہمارے سائنس اچا فرما رہے ہیں کہ فوٹوگرافر سے فیس لے لینی تھی واپس لینی تھی کہ بھائی. جی. احمد اشفاق صاحب ہمارے دوست ہیں جو کہ دوحہ قطر سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں دلچسپ گفتگو. تو
یہ تو بچپنا تھا صاحب، مگر پھر اسکولنگ آپ کی کوہارٹ میں ہی ہوئی. اور نہیں، پھر جو دلچسپ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو نہیں پتا ہو، جب میں 10 سال کا تھا تو میرے والد صاحب کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. 1 سال بہت بیمار رہے. تو بیماری سے پہلے وہ بہت ہی کلین شیون اور سوٹ بوٹ اور ایک انگلش مین جیسے ہوتا ہے. لیکن جب وہ ریکور ہوئے تو وہ بہت ڈیپلی ریلیجس ہو گئے، بہت صوفی منش. کبھی انہوں نے پھر سوٹ نہیں پہنا، داڑھی رکھ لی، سادہ خوراک، سادہ لباس، سادہ طرز زندگی. تو پھر ہم پشاور آ گئے. تو میرا جو زیادہ یادیں ہیں وہ پشاور کے اسکول اور کالج، اور تو پشاور میں زیادہ کافی عرصہ پشاور میں گزرا. اچھا صاحب، حسین حیدر صاحب نے جوائن کیا ہے، ویلکم کہہ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں. حسین بھائی آپ کو بہت بہت آداب. احمد نعیم چشتی صاحب آپ کے دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، اور پاکستان سے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کو سلام. اور اشرف سیفئی فرما رہے ہیں ہمیں آرڈر کیا گیا ہے اس لیے ہم چلے آئیں، ہم چلے جائیں. اچھا، کسم نجاون صاحبہ ہماری عظما کی ساتھیوں میں ہیں اور دوست ہیں، آپ کی بھی جاننے والی ہیں. کہہ رہی گڈ مارننگ جاوید دانش صاحب اینڈ ٹو ڈاکٹر سہیل، لوکنگ فارورڈ ٹو این انٹرسٹنگ سیشن. تو آپ نے لوگوں کو کیا بتایا ہے کہ میں جاوید دانش کے ساتھ تھیراپی کرنے والا ہوں؟ نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں. آپ کا ڈرامہ ہی آپ کی تھراپی ہے. اس سے بڑا کمپلیمنٹ آج تک کسی نے نہیں دیا. یہ لکھ کے دیجیے گا، ایک سائیکو تھراپسٹ کا یہ جملہ بہت میرے ڈراموں کو کامیاب کرے گا. تو صاحب ایک زمانہ تھا کہ ایران میں، ایک زمانے میں آپ تھے اور آپ ایران میں بچوں کو دنیا میں لایا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے، میرے خیال میں بہت سے دوستوں کو نہیں پتا ہوگا آپ کی زندگی کا یہ دلچسپ پہلو. تو ذرا اس کی کہانی سنائیں کہ ایران میں آپ کیا کر رہے تھے. جاوید دانش صاحب، اصل میں سلسلہ پاکستان میں ہی شروع ہوا تھا. جب میں نے ہاؤس جاب کرنا شروع کیا تو پشاور میں زنانہ ہسپتال ایک تھا، جہاں میں نے 6 مہینے ہاؤس جاب کیا اور لیبر روم میں کام کیا اور سینکڑوں بچے پیدا کیے، سیزیرین سیکشن کیے. آدھی رات کو مزاحیہ بات یہ تھی کہ سارا دن لیبر روم میں بیٹھے رہتے تھے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا. جو ہی غروب آفتاب کے بعد بچوں کی لائن لگ. تو میں نے ایک تھیوری نرسوں کو بتائی رگے ظرافت میں. ہم نے کہا کہ بچہ اس وقت دنیا میں آتا ہے جس وقت وہ کنسیو ہوتا ہے. تو چونکہ بچے رات کو کنسیو ہوتے اس لیے رات کو ہی پیدا ہوتا. تو میرا خیال تھا کہ میں گائنیکولوجسٹ آبسٹریشن بنوں. اور مزے کی بات یہ تھی کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا، خاص طور پہ لڑکا، تو وہ مٹھائی کے ڈبے لاتے تھے. تو ہمارا لیبر روم جو ہے وہ مٹھائی کے ڈبوں سے. تو ہم جناب دن رات کبھی لڈو، کبھی برفی، کبھی چمچم، کبھی پیٹھا کھاتے رہتے تھے. لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ جو روایتی عورتیں ہیں پٹھان، وہ کہتی تھیں کہ مرد سے نہیں ہم نے اب علاج کروانا. تو ہماری پروفیسر نے، ہماری جو ہیڈ نرس تھیں فلک ناز، ان سے ایک پشتو میں اس کو ایک جملہ سکھایا کہ اگر عورت اعتراض مریضہ کرتی تھی تو وہ کہتی تھی پشتو میں کہ ڈاکٹر دے سڑے نہ دے، کہ یہ ڈاکٹر ہے، مرد نہیں ہے. اچھا، گڈ. تو وہ پھر مان جاتی تھی. لیکن مجھے شک یہ ہوا کہ یہ سن کے کہ مرد نہیں ہے، کہیں میں نہ مرد نہ بن جاؤں. تو میں نے کہا اس کو چھوڑ کے سیکائٹری میں آ جائے. تو پھر ایران چلا گیا. ایران میں ہمدان میں بو علی سینا کے مزار کے بالکل سامنے میرا کلینک تھا، والا دخت شاہ دخت شمس پہلوی کا. اور وہاں بچے سب، وہ چلڈرنز کلینک تھا. تو لیبر روم سے نکلے اور بچوں کے کلینک میں 1.5-2 سال کام کیا. اور پھر ہم کینیڈا، پھر وہاں سے ایران سے، پشاور سے ہمدان، اور ہمدان سے پھر نیوفن لینڈ کینیڈا. تو پھر ہم نے لیبر روم کو، بچوں کو خداحافظ کہا اور سیکائٹری کو خوش آمدید. آپ کی دوست اور ہماری بھی دوست رابعہ الربا صاحبہ تشریف لا چکی ہیں اور آداب کہہ رہی ہیں اور تعریف کر رہی ہیں. واہ، یہ نہیں پتا کہ یہ واہ کس لیے تھا، آپ کے لیے یا بچوں کے لیے.
تو بچوں کی کوملتا کو چھوڑ کر آپ نے نفسیات کی خاردار جھاڑی کو کیسے، یعنی راہ گزاروں کو کیسے پکڑ لیا؟ مجھے دو فیکٹرز تھے. ایک جیسے میں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا جب بریک ڈاؤن ہوا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میری جو دو فیملیز ہیں، جو والدہ کی فیملی ہے وہ بہت روایتی اور بہت ہی مذہبی اور بہت ہی ٹریڈیشنل اور کنزرویٹو ہے، جبکہ میرے والد، میرے چچا، میرے دادا، میری پھوپھی، یہ جو خاندان تھا یہ بہت ہی غیر روایتی تھا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو ادب، جو کریٹیوٹی ہے، اس کا انسینٹی کے ساتھ تعلق ہے، کہ وہی جینز ہیں جو آپ کو یا ادیب، شاعر، دانشور بنا دیتی ہیں، وہی آپ کو نفسیاتی مسائل کا شکار بھی کر دیتی ہیں. میری والدہ جب بہت ہی تنگ آ جاتی تھی میرے ددیال کی جو بے نیازی سے، تو کہا کرتی تھی، پنجابی چونکہ بات کرتی تھی، کہتی تھی انہوں نے میرا پاگلاں دے خاندان وچ بیاہ کر دیتا ہے میرا پاگلوں کے خاندان میں. تو میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو جاننے اور اپنے خاندان کو سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ میں سائیکائٹرسٹ بن جاؤں. اور دوسری بات یہ مجھے لگا کہ جو ادب ہے، جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جو آرٹ ہے، اس کے لیے بھی میرا خیال تھا کہ انسانی نفسیات کا جاننا بہت ضروری ہے. تو فیملی لائف، ادب، اور پھر جو جسمانی مسائل ہیں، جسمانی دکھ درد ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی دکھ جو ہے، ذہنی جو مسائل ہیں وہ زیادہ شدید ہیں. مزاحیہ انداز میں یہ ہے کہ یہ سستی والا کام ہے، میں سست آدمی ہوں، آپ بھی چائے پیئیں، میں بھی چائے پیوں، ہم بات چیت کریں، نہ کوئی ایمرجنسی ہے اور نہ کوئی آپریشن ہے. تو یہ اس حوالے سے. اور آخری بات یہ کہ یہ بالکل پروف ہے، مطلب ہے آپ کبھی بھی جو ہے نا بے روزگار نہیں ہو سکتے. جتنے دنیا میں مسائل بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے ماہر نفسیات کا کاروبار اور جو کبھی زندگی فیل نہیں کا جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو ان ہوتی. سب وجوہات کی بنا پہ. کاروبار اور کی برکت اپنی جگہ، مگر مجھے ایک بات یہ یاد میں نے پریشان کر رہی ہے کہ وہ جو لڈو اور پیٹھے آتے تھے اس کا سلسلہ شروع ہے یا وہ ختم ہو گیا؟ کیا نفسیاتی مریض جو ہیں آپ کے لیے کیک پیسٹری لاتے ہیں یا لڈو ابھی بھی آ رہے ہیں؟ وہ کیا ویسے سلسلہ؟ آپ کی بات دلچسپ ہے، کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا میرے کلینک میں ٹرٹلز بہت ہیں، کوئی 200-300 ٹرٹلز ہیں. تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے ٹرٹلز پسند ہیں. تو یہاں پر ایک خاص طرح کا چاکلیٹ ہے جو ٹرٹلز کی شکل کا بنا ہوا. ہوتا ہے. بلکہ ایک مریضہ نے، ایک بزرگ مریضہ ہے، کوئی 90 برس کی، انہوں نے کرسمس پہ ایک جو ڈبل روٹی کا لوف ہے وہ پورا ٹرٹل کی صورت کا شکل کا. تو تحفے بھی آتے ہیں لیکن کچھ اور نوعیت. اچھا صاحب، بہت ایک بات یہ ہے کہ رابعہ کہہ رہی ہیں کہ واہ آپ کے لیے بھی، اور دوسرا واہ ابو علی سینا کے لیے کہ ان کی ہمسائیگی آپ کو ملی. بہت اچھا، بہت ہی اچھا کمنٹ ہے. اور ہمارے ایک دوست اشرف، آپ کے دوست اشرف سیفی پڑھیں گے، اس کو، ہاں سیفی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بابرکت عمر کا تقاضا ہے کہ آپ اردو میں انگریزی کے الفاظ استعمال کم کیا کریں، مہربانی کر کے. اشرف سیفائی، ہاں، سیالکوٹ، پاکستان. تو سیالکوٹ والے میرے خیال میں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، میں سمجھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں. حالانکہ میں بھی اردو کے الفاظ، کیونکہ اشرف بھائی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اردو بڑی ایوالونگ زبان ہے، اور ہم کیونکہ ویسٹ میں رہتے ہیں اور اڑنا بچھونا انگریزی کا ہے، تو اس لیے انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے پہ مجبور ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اردو میں آلریڈی 20 الفاظ ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ اسکول سے لے کر جو ہے نا سنیما مطلب تک بہت سے الفاظ شامل ہیں، بلکہ ہندی کے، فارسی کے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اردو کی خوش قسمتی ہے، اس کی نشو و نما، گروتھ کے لیے یہ اچھا شگون ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو بڑے پیار، اپنائیت سے قبول کر لیتی ہے. تو میں اس معاملے میں، اور دوسری بات یہ آپ کو تو پتہ ہے، میں تو مادری زبان ہماری پنجابی ہے، بلکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پشاور میں گھر میں پنجابی، اسکول میں انگریزی، اور باہر پشتو بولتا تھا. ایران گیا تو فارسی بولتا تھا، نیوزی لینڈ آیا تو انگریزی بولتا تھا. یہ تو کینیڈا ٹورانٹو میں آ کر آپ جیسے دوست ملے تو اردو، کیونکہ مجھے اردو سے بہت
پیار، بہت لگاؤ. ہماری پہلی محبوبہ جو ادبی محبوبہ تو اردو ہی ہے، تو اردو سے بہت بہت شغف تھا یا ہے. لیکن یہ کہ باقی زبانوں کے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں آنا ایک اچھا شگون ہے. اچھا ہے، جی ہاں، میں بھی یہ مانتا ہوں. مجھے امید ہے کہ ہمارے دوست ان کو یہ بات اچھی لگی ہوگی. فریدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دانش اور آپ کو دیکھ کر خالد بہت خوشی ہو رہی ہے. اس پروگرام کے لیے آج ٹیلی فون کی گھنٹی اور باہر سے ہر قسم کا رابطہ بند کر رکھا ہے. اچھا، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ. سمجھے تو آپ جب آئیں گی ٹورانٹو نیکسٹ ٹائم فریدہ صاحبہ، تو خالد سہیل اور ہم لوگ آپ کو وہ ٹرٹل والی مٹھائی ضرور کھلائیں گے. تو کشف الدجا صاحب ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، وہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں. اور تو یہ ہے کہ ہجرت کے دکھ سکھ جو ہیں، ہم جو باہر رائٹر لکھے ہیں اور مہجری ادب جو تیار ہو رہا اور ہجرت کا سارا معاملہ جو ہے، تو اکثر فنکار جو ہیں وہ ہجرت کی جب بات ہوتی ہے تو رنجیدہ خاطر ہوا کرتے ہیں. آپ واحد قلمکار مجھے ملے جو ہجرت سے خوش خرم نظر آتا ہے. بھلا کیوں، یہ بتائیے. اس کی ایک ذاتی اور ایک ادبی وجہ ہے. ذاتی تو یہ ہے کہ ہمیں، آپ کو اندازہ ہے کہ ہم تو عاشق مزاج انسان تھے، تو ہمیں تو نئے مقام پہ محبوب بھی نئے پائے، جزائیں ملتی رہی ہیں ہمیں یہ ہجرت کی. تو کینیڈا ہم پہ بہت مہربان رہا. کئی نئی دوست، مرد بھی، عورتیں بھی، مغربی بھی، مشرقی بھی. یہ تو ایک ذاتی حوالہ ہے. ادبی حوالے سے میں سمجھتا ہوں سنجیدہ نوٹ پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی طور پہ کہ دو زبانوں، دو کلچرز، دو مذاہب، دو ٹریڈیشنز کو اگر آپ ایبزارب کر لیں تو آپ کے اندر ایک تیسری آنکھ کھل جاتی ہے، آپ کے اندر کی تیسری آنکھ. اور وہ جو تیسری آنکھ ہے وہ آپ کو نئی بصارتیں، نئی بصیرتیں عطا کرتی ہے. اور اگر آپ کے اندر اس بصیرت کو آرٹیکولیٹ کرنے کا ریاض ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہاجر ادیب جو ہے وہ عالمی ادب نامے، عالمی ادب میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. بلکہ 20ویں صدی کے بہت سے ادیب جو ہیں، مہاجر ادیبوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پازیٹیو پہلو ہے اور اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ بعض بچے جو ہیں، مہاجروں کے بچے، اس میں بھی ہم نے بہت کچھ لکھا ہے کہ مہاجروں کے بچے اگر انٹیگریٹ کر لیں تو آرٹسٹ بن جاتے ہیں، اور اگر انٹیگریٹ نہ کر سکے، کانفلکٹ کا شکار ہو جائیں، تو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا، بلکہ پاگل پن تک کا وہ ان پر ایک وہ اثر ہو سکتا ہے. اس لیے مہاجر پیرنٹس کو میں کہتا ہوں کہ بہت محتاط ہونا ہے کہ گھر میں ایک کلچر ہے، اسکول میں ایک کلچر ہے، کمیونٹی میں دوسرا کلچر، اس کو انٹیگریٹ کرنے کی، تاکہ بچے کی جو پرسنالٹی ہے، میں اس کو ملٹی کلچرل پرسنالٹی کہتا ہوں، کہ وہ اردو بھی بولے، پنجابی بھی بولے، وہ انگریزی بھی بولے. وہ ایک بہت سنتھیسس، انٹیگریٹڈ جو پرسنالٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 7 رنگوں کو ملا کر آپ ایک سورج کی روشنی بناتے ہیں، باہر کی روشنی بھی، اندر کی روشنی بھی، تو میں اس کو ایک مثبت کہ دا بیسٹ آف ایسٹ اینڈ ویسٹ، کہ ہم ان کو ملا کے انٹیگریٹ کر لیں. واہ واہ، بہت اچھی بات. سب محسن خان بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، آپ کو بھی جانتے ہیں. محسن سے آپ ملے ہیں شاید، اور محسن خان نے جوائن کیا ہے اور ابھی پروگرام کا اندازہ لے رہے ہیں کہ صاحب سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے. جوائن کر لیا ہے انہوں نے. محسن خان کا ماشاءاللہ ابھی پچھلے دنوں ایک ناول آیا اللہ میاں کا کارخانہ، میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو ضرور پڑھیں ڈاکٹر صاحب. اور بہت ہی اچھا اور کامیاب ناول محسن نے لکھا ہے، محسن خان صاحب نے. لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں، لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں. اچھا صاحب، میں دوستوں کو ایک بات عجیب بتاؤں کہ 89 میں میں مزید آوارگی کے لیے جب جاپان گیا تو ان کی ایک عادت نے مجھے ان سے بہت ہی تعجب ہوا مجھے کہ، اور وہاں مجھے قبلہ خالد سہیل صاحب آپ کی بے اختیار یاد آئی، اور سفر نامے میں اس کا ذکر بھی ہم نے بڑے عقیدت سے کیا ہے. جاپانی جو ہیں وہ کسی بھی بات پر نو نہیں کہتے، نو نہ یہ نہیں ہے بالکل، یعنی وہ انکار نہیں کرتے کسی چیز سے. آپ کہیں تو وہ انکار نہیں کریں گے، یہ ان کی سرشت میں شامل ہے کہ there is no no in Japan.
تو روحانی طور پہ مجھے ایسا لگا کہ خالد سہیل صاحب جو ہے وہ جاپانی ہے روحانی طور پہ. آپ کو بھی ہم نے کبھی ڈاکٹر صاحب نہ کہتے نہیں سنا. تو یہ گر آپ نے کہا کیسے سیکھا یہ بتائیے. جسے کہتے ہیں نا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. میں سمجھتا ہوں نفسیاتی طور پہ جب بھی کوئی چیز ہو تو دو طرح کے ری ایکشن ہو سکتے ہیں. ایک ججمنٹ کا ہے, مولوی جج کرتا ہے. صوفی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. جو درویشانہ ہے وہ ایکسیپٹنس کا ہے کہ آپ بجائے ری ایکٹ کرنے کے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کے بارے میں غور کریں. ہر چیز زندگی کا ایک تحفہ ہے. ہم تو درویشی میں کہتے ہیں نا کہ مل جائے تو شکر, نہ ملے تو صبر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا, اگر میں کنفیشن کر رہا ہوں تو ایک زمانہ تھا کہ میرے اندر بھی غصہ تھا, جلال تھا, میں ری ایکٹ کرتا تھا, لیکن مجھے لگا کہ وہ میری شخصیت کا مثبت پہلو نہیں تھا. تو ریاض جو ہے, جو کوشش جو ہے نفسیاتی, اور تو یہ اپنے آپ میں یہ خو ڈالی کہ اس غصے کو, اس تلخی کو کم کیا جائے اور جلال سے جمال کی طرف, جو روایت ہے جلالی سے جمالی کی طرف. تو اب میں کتنا کامیاب ہوں مجھے نہیں پتا, لیکن کوشش رہی ہے کہ ایک سافٹنس, ایک جینٹلنس. میرے والد, میرے چچا, آپ تو جانتے ہیں عارف عبد المتین میں بھی یہ تھی. وہ بھی بہت نرم خو اور سافٹ سپوکن, بلکہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ سرگوشی کا آپ کو قریب ہونا پڑتا تھا ان کی بات سننے کے لیے, جیسے سرگوشی کر رہے ہو. تو میں نے سوچا کہ میں بھی وہ تھوڑی سی عادت اپنانے کی کوشش کروں. بہت اچھے, بہت اچھے. عارف عبد المتین صاحب دوستوں بہت عظیم شاعر لاہور میں تھے. میری خوش بختی ہے کہ خالد سہیل اور ہم لوگ لاہور گئے تھے تو ان سے ملے, یعنی دست بوسی کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے. اور ان کے ایک شعر سے میں بڑا متاثر, بلکہ ہم نے سفر نامے میں بھی اسے کوٹ کیا ہوا ہے کہ اپنی پہچان کرنے نکلا تھا, ایک عالم سے روشناس ہوا. زبردست شعر, کیا بات ہے. تو دوستوں یہ جو ڈاکٹر خالد سہیل بنیادی طور پہ شریف آدمی ہیں اور کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. آئیے ایک دلچسپ واقعہ جو بہت کم دوستوں کو پتا ہے سن لیجیے, کیونکہ میرے خیال میں بہت کم دوستوں کو ٹورانٹو میں بھی پتا ہوگا. تو واقعہ یہ ہے کہ میں ان دنوں, کیونکہ خالد سہیل اور ہم لوگ, میں ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان دنوں میں گیا ہوا تھا کہیں آبادی کے لیے. تو خالد صاحب اکیلے تھے اور یعنی واقعہ یہ ہے کہ دختران خشگل یعنی سہیلیاں ہوں یا دوست ہوں یا جاوید دانش ہو, ان کے لیے تو چلیے انکار نہ کرنا, یعنی انکار کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہماری کوئی بھی بات ٹالتے نہیں ہیں اب بھی. مگر ایک بار ایسا ہوا کہ مولوی حضرات یعنی 5 ماشاء اللہ اللہ کے خاص بندے قریب کی مسجد سے رات 10 بجے ان گھنٹی بجاتے ہیں اور رات بسر کرنے کی گزارش کرتے ہیں. اب اگر ہم ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ میں انکار کر دیتا, کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا کہ بھئی ایک دم اچانک رات کو 10 بجے اور ان نون لوگ. مگر ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف ان کے لیے دروازہ کھولا بلکہ اپنے ہال سے چیزیں ادھر ادھر ہٹائیں اور کچھ خوش رنگ جو پوسٹر لگے ہوئے تھے ان کو بھی ہٹایا, اور بلکہ کچن بھی دکھایا اور کہا کہ صاحب یہ جو حاضر ہے تناول فرما لیں. اور صبح ان کو سوتا چھوڑ کر دفتر بھی چلے گئے. رات انہوں نے بتا دیا تھا کہ حضرات صبح جاتے ہوئے چابی جو ہے واپس دروازے کے اندر دروازہ بند کر کے ڈال دیجیے گا. تو یہ ہیں ڈاکٹر خالد سہیل. اور ابھی انہوں نے کہا کہ یہ صوفی منش, واقعی صوفی منش ہیں ڈاکٹر خالد سہیل. تو مجھے جو ہے اس بات سے, میں ڈاکٹر خالد سہیل کا احسان مند ہوں کہ ان کی اعلیٰ ظرفی سے مجھے اپنے ڈراموں کے لیے بھات بھات کے کردار ملتے رہتے ہیں. یعنی کوئی کردار لکھنا ہو, کچھ کرنا ہو تو میں خالد سہیل کے کرداروں کو دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں. تو اس سے تو ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو درویشی ہے اور دوسری طرف ہیومنزم ہے. کچھ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ. دیکھیں جاوید دانش صاحب بہت غور و خوض اور بہت سے روایتوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاہے وہ مذہبی روایت ہو, چاہے روحانی روایت ہو, چاہے وہ سیکولر ہو یا سائنٹیفک ہو, جو بنیادی جو کی فیکٹر ہے وہ انسان دوستی ہے, انسانوں کی خدمت ہے, خدمت خلق ہے, حقوق العباد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کرۂ ارض پر ہم ایک پرامن معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رنگ, نسل, مذہب, زبان, جغرافیائی حدود
تاریخی پس منظر سے بالاتر ہو کر جو شناخت ہے وہ انسان کی شناخت کی. ہم انسان ہیں اور ہم سب جو ہیں دھرتی ماں کے بچے ہیں, اور ہمارے جن کو ہم اپنے دشمن سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان دوستی وہ فلسفہ ہے جو ہم سب کو قریب لا سکتا ہے, جو ہمیں ایک ہارمونیس, ایک پرامن اور ایک جو ہے دوستی کا رشتہ جو ہے وہ قائم کر سکتا. تو میں اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی جینوئن رائٹرز ہیں کسی بھی روایت سے, افریقہ کے ہوں, ایشیا کے ہوں, یورپ کے ہوں, وہ نام نہ لیتے ہوں, وہ انسان دوستی یا ہیومنزم کا نام نہ لیتے ہوں, لیکن اور میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے, اگرچہ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں, لیکن آپ جانتے ہیں کلکتہ میں میرا مدر ٹریسا کے بارے میں میری بہت عزت ہے, عبدالستار ایدھی کے بارے میں, ڈیزمنڈ ٹوٹو کے بارے میں, تو یہ مارٹن لوتھر کنگ, تو مارٹن بیوبر, کرشنا مورتی, یہ سب لوگ جو تھے یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ کہ روایتی مذہب اور روایتی کلچر کو چھوڑ کر میں نے انسان دوستی کو اپنایا, تاکہ, اور اس میں یہ بھی ہے جو صنفی امتیاز ہے, جیسے آج کل کے طبع جب ہم کہتے ہیں نا ویمنز رائٹس یا بلیک رائٹس یا گے رائٹس یا وہ تمام رائٹس بیسیکلی ہیومن رائٹس ہیں, کہ انسانی حقوق جو ہیں ان کا احترام, کہ ہر معاشرے میں اقلیتوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, جو مطلب ہے جو انڈر ڈاگز ہیں ان کے لیے. دیکھیں جاویدانی صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی زنجیر جو ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہے جتنی اس کی کمزور ترین کڑی. A chain is as strong as the weakest link. تو جو ویکسٹ لنک ہے, چاہے وہ مینٹل النس کا شکار ہوں, چاہے وہ جسمانی معذوری کا شکار ہوں, یہاں تو اب ڈسیبلڈ کے لیے پارکنگ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ معاشرے کا جو کمزور, جو نحیف و ناتواں, جو معذور طبقہ ہے, ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھیں. بلکہ میں نے ایک نیا لفظ سیکھا, آپ تو اردو کے وہ ہے, کسی نے لکھا تھا ہمدردی, تو کسی نے کہا نہیں, ہمدردی تو سمپتھی کے لیے ہے, ایمپتھی کے لیے ہم احساسی. یہ میں نے نیا لفظ سیکھا, ہم احساسی, کہ ہمدردی نہیں, ہم احساسی, کہ اس کے ساتھ ایمپتھائز کریں کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہا ہے. تو بہرحال یہ ایمپتھی, اور ایز اے تھراپسٹ بھی, ایز اے رائٹر بھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ میں خود بھی عمل کرتا ہوں اور اپنی تخلیقات میں, بلکہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری تخلیقات دکھی انسانیت کے لیے ایک محبت نامے ہیں. یہ ہمارے محبت نامے ہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی سب دعا اعظمی صاحبہ میرے خیال میں لاہور سے دیکھ رہی ہیں, آپ کو آداب کہہ رہی ہیں, اور ہمارے دوست بلکہ اشرف سیفائی, مجھے ہمیشہ نام پرابلم ہو رہی ہے, تو کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بھی دوست ہو جائیں. اشرف سیفائی, اشرف بھائی, آپ خالد سہیل صاحب کو فیس بک پہ, آپ پتہ نہیں کس دوستی کی بات کر رہے ہیں, ان کے یہاں دو طرح کی دوستی ہے. ایک تو فری ہے, وہ فیس بک سے آپ جوائن کریں, اور اگر آپ ان کا فون نمبر مانگیں گے تو اس کی فیس ہے, تو اس کے لیے آپ ان کو ان باکس میں کانٹیکٹ کریں, تو اور میرا حوالہ دیں, تو آپ کا یہ خیال رکھیں گے. انہیں میری طرف سے کہیں کہ درویش کی, میرے دل اور درویش کی کٹیا کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. وہی بات. چلیے صاحب, اشرف صاحب آپ کے لیے بہت اچھا. گیتکا کھنہ ہماری رشتے میں بھتیجی ہیں مگر دوست بھی ہیں, اور نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں, اور سنگیتا کھنہ ہماری دوست ہیں, بہت اچھی, ان کی بیٹی ہیں. This is a very enjoyable conversation. Each time I set out to point out something wonderful you said, you share another wonderful thought. Thanks a lot for conversation. گیتکا جو ہیں یہ نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں, اور ہر ہفتے ہمارے پروگرام کو خاموشی سے دیکھتی ہیں اور اس پہ کمنٹ کرتی ہیں. آج بنفس نفیس حاضر ہیں, اور محسن صاحب فرما رہے ہیں کہ انسان کی یہی تعریف انسان کو اشرف المخلوقات کے مقام تک پہنچاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم. حضرت, آپ کا سگنیچر شعر جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو بھی نب جائے بھلا لگتا ہے, وہ سنائیں, بلکہ وہ غزل اگر یاد ہو تو پوری غزل سنائیں. آج نہیں, کل وہ تو فردیات ہے, ایک شعر ہے, لیکن آپ کو میں غزل جو ہے وہ آپ نے
پہلے ذکر کیا تھا کہ جب میں اسرائیل گیا، کیونکہ 1986 میں جب مجھے کینیڈین پاسپورٹ ملا تو پاکستانی پاسپورٹ پہ ہم اسرائیل اور اس دور میں ساؤتھ افریقہ نہیں جا سکتے تھے. تو پہلا کام میں نے کیا کیا کہ میں کینیڈین پاسپورٹ پہ اسرائیل گیا اور وہاں جو ہے کرسچن ایریا، جوئش ایریا، مسلم بیت المقدس اور آرمینین وہ تمام علاقے دیکھے. تو واپسی پر جو ہے ہوائی جہاز میں یہ ایک چند اشعار ہوئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسرائیل اس کا نام ہے، ٹائٹل ہے. نفرت بھی عجب اور محبت بھی عجب تھی، اس شہر میں قربت کی روایت بھی عجب تھی. دیواریں تھی ہمراز مگر دل میں خلیجیں، دیواریں تھی ہمراز مگر دل میں خلیجیں، ہمسایوں کی آپس میں رقابت بھی عجب تھی. اور شعر ہے کہ ایک باپ کی اولاد مگر خون کے پیاسے، کیونکہ سب یہ ابراہیمی کی تو اولاد ہے. ایک باپ کی اولاد مگر خون کے پیاسے، دشمن تھے مگر ان میں شباہت بھی عجب تھی. اور خاموشی کا ہر لمحہ وہاں چیخ رہا تھا، خاموشی کا ہر لمحہ وہاں چیخ رہا تھا. آوازوں کی بستی میں بغاوت بھی عجب تھی. اور معصوم جبینوں پہ ملے خون کے چھینٹے، معصوم جبینوں پہ ملے خون کے چھینٹے، اور اس پہ ستم خون کی رنگت بھی عجب تھی. اور دانی صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہاں انتفاضہ ہوا اور اس حوالے سے تھا کہ جو شخص ملا کانچ کا پیکر لگا مجھ کو، جو شخص ملا کانچ کا پیکر لگا مجھ کو، اور کانچ کی پتھر سے رفاقت بھی عجب تھی. اور مقطع ہے کہ ہر نسل نئی نسل کو دیتی رہی ہتھیار، ہر نسل نئی نسل کو دیتی رہی ہتھیار. اس شہر میں خالد یہ وراثت بھی عجب تھی، اس شہر میں خالد یہ وراثت بھی عجب تھی. ایک باپ کی اولاد مگر خون کے پیاسے، دشمن تھے مگر ان میں شباہت بھی عجب تھی. تو جناب یہ حاضر ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. مگر وہ شعر بھی سنائی دیں. وہ آج کل رشتوں کا یہ عالم ہے، آج کل رشتوں کا یہ عالم ہے، جو بھی نبھ جائے بھلا لگتا ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ 30 سال کی ہماری دوستی ہے، ادبی رفاقت ہے، تخلیقی ہم سفر ہیں. بلکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ میں اور کتاب تلاش کر رہا تھا تو مجھے اپنا آڈیو کیسٹ مل گیا جو آپ کی میری پہلی کوشش، ادبی کوشش چنگاریاں، میرے افسانے تھے اور آپ کی آواز میں ہم نے اس کو رقم کیا تھا. تو آپ کی ہماری دوستی کافی لمبی دوستی. اچھا صاحب، ٹورانٹو سے فیصل عظیم صاحب نے جوائن کیا ہے، کیا کہنے. اور نوشابہ تالپور صاحبہ نے جوائن کیا ہے. ایم راشد خان صاحب نے جوائن کیا ہے. اور عمیر منظر بھائی ہمارے دوست ہیں جو کہ لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں، لکھنؤ سے جوائن کیا انہوں نے. اور سفر میں ہوں اس لیے تاخیر سے شامل ہوا. اور دعا عظیم کہہ رہی ہیں کہ ہم احساسی سے بھری غزل. بھائی واہ، ونڈرفل کمنٹ، بہت اچھی، بہت اچھی، بہت اچھا. تو دوستوں آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں. اڑن تشتری ہمارے دوست ہیں سمیر بھائی، سمیر لال صاحب ہندی کے شاعر ہیں بڑے اچھے اور وڈبی میں ہوتے ہیں. وہ بھی تعریف کر رہے ہیں آپ کے جو بھی نبھ جائے بھلا لگتا ہے. ان کو بھی اچھا لگا یہ شعر. اور 90s مگر ایک اتنی زبردست اور اتنی زندگی سے بھرپور غزل ہم نے سنی. مگر 90s میں آپ کی درجن سے اوپر کتابیں آ چکی تھی. ہم نے جیسے بتایا کہ اس کے بعد ہم نے کاؤنٹ چھوڑ دیا تھا. مگر 2020 سے میں بلکہ اردو منظرنامے سے آپ دور ہوتے گئے. کچھ دوستوں کو یہ گلہ ہے اور شکوہ بھی ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، اس کی کچھ بات بتائیں. دیکھیں دانش صاحب، ہماری دو محبوبائیں ہیں، ایک اردو ہے اور ایک انگریزی. تو کچھ عرصہ ہم اردو کی زلف کے اسیر ہوئے، پھر مغرب میں آنے کے بعد جو ہے وہ انگریزی کی ان کے جو ہے نا اشوا و غمزہ و انداز و ادا اس کے گرفتار ہو گئے. اور پھر بلکہ یہ ایز اے امیگرنٹ رائٹر یہ آپ کے لیے دلچسپ ہوگا کہ ایک دن میں بلکہ آپ ہی سے ملنے میں کالنگ ووڈ گیا تھا
اور واپسی پر میرے ذہن میں ایک افسانہ بننا شروع ہوا. 2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی اور جب میں گھر پہنچا تو میں نے پورا کوئی 15 صفحے ایک ہی نشست میں میرا جو ہے انگریزی میں وہ وارد ہوا. وہ پہلی دفعہ تھی. پہلے میں نے کچھ ترجمے کیے تھے, بعد میں اس کا ترجمہ میں نے کیا چند گز کا فاصلہ. جو میرا افسانہ ہے وہ اوریجنلی انگریزی میں شارٹ ڈسٹینس ان اے لانگ ٹائم, بلکہ ساکی فاروقی نے اس افسانے کو بہت سراہا تھا کیونکہ اس میں بھی کچھووں کی بات تھی. تو ایک فیز تھا جب میں پورا انگریزی زبان, انگریزی سوچ, انگریزی فکر میں کافی انوالو ہو گیا, عالمی ادب پڑھتا رہا. لیکن اب پچھلے 5 سال سے جو میرے دوست جو اردو سے کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ میں واپس لوٹا ہوں. فرق یہ ہے کہ اب شاعری اور افسانہ کم ہے, اب میں ہم سب کے لیے کالم لکھ رہا ہوں, بلکہ 4-5 سال میں نے کوئی 300 سے زیادہ کالم, تو اس کی صنف, اس کا اظہار مختلف ہے. لیکن جو میں نے عرض کیا کہ یہ کرونا کی وجہ سے میں نے یہ خواب در خواب آپ کو دکھا دوں, یہ کلیات میں نے جمع کر دی, اور یہ دیوتا افسانوں کا مجموعہ انتخاب. تو اب دوبارہ واپسی ہے. وہ اصل میں جو پہلی, آپ کو پتا ہے, پہلی محبوبہ تھوڑی سی جیلس ہوتی ہے, تو اس نے بہت شکایت کی کہ تم دوسری, اس نے کہا یہ جو گوری محبوبائیں ہیں یہ اتنی وفادار نہیں ہوتی, تو مشرقی محبوبہ زیادہ وفادار ہوتی. تو ہم دوبارہ اردو کی طرف واپس لوٹ آئے. گڈ, ویلکم بیک. تو نظمیں بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کہی ہیں, کوئی اپنی پسند کی نظم سنائیں. ہاں, آپ جب انٹرویو کی بات ہوئی تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی چھوٹی سی نظم ہو جو میری ڈکشن کو بھی اور میرے مزاج کو بھی اور فلسفے کو بھی ریپریزنٹ کرے. چھوٹی سی نظم ہے, جنگلی پھول. واہ. کسی کے کوٹ کے کالر میں, بالوں میں, نہ گلدانوں میں سجتا ہوں. کسی کے باغ میں, دفتر کی میزوں پر, نہ تہواروں میں کھلتا ہوں. کسی کے کوٹ کے کالر میں, بالوں میں, نہ گلدانوں میں سجتا ہوں. کسی کے باغ میں, دفتر کی میزوں پر, نہ تہواروں میں کھلتا ہوں. نہ میری مسکراہٹ ہی سرے بازار بکتی ہے, نہ میری کاغذی پھولوں سے ہر دم کی رقابت ہے. میری ہر مسکراہٹ میری آزادی کا مظہر ہے. میرا ماحول فطرت کے تبسم سے معطر ہے. میں انسان کی منافق زندگی سے دور رہتا ہوں. میں جنگل میں مہکتا ہوں. میں جنگل میں ہوں مرجھاتا. میں جنگل کا ہوں شہزادہ. جنگلی پھول. واہ 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 واہ, بہت اچھی نظم, جنگلی پھول. واہ, شکریہ. ہمارے دوست عامر فاروقی مچھلی شہری صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, اور ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے. اور فیصل عظیم ہم لوگوں کے دوست ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ کی دوستی کا کیسٹ میرے پاس محفوظ ہے. تو میرے خیال میں فیصل عظیم صاحب اس کیسٹ کو آپ سنبھال کر رکھیں, کیونکہ میرے خیال میں خالد سہیل کے پاس بھی صرف ایک ہی کیسٹ وہ بچا ہوا ہے, اور اس کو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ریوائیو کیا جائے, اس کو ڈیجیٹل یہ کر لیا جائے کہ دوستوں کو, دوسروں کو بھی اس تک پہنچایا جائے اس کیسٹ کو. صاحب آپ افسانے بھی لکھے آپ نے, شاعری بڑی اچھی کی, دونوں محبوباؤں کے لیے, اردو والوں کے لیے بھی اور انگلش والوں کے لیے بھی. مگر بنیادی طور پہ خود کو آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ شاعر ہیں یا ادیب؟ دیکھیں جاوید دانی صاحب, اس پہ میں نے بہت غور کیا. مجھے یہ بات میں اندازہ ہوا کہ میں آئیڈیاز کا آدمی ہوں. میرے لیے آئیڈیاز, تھیمز, فلسفی زیادہ امپورٹنٹ ہے. صنف جو ہے, کیونکہ ہمارا آرٹ جو ہے اس میں لوگ غزل لکھتے ہیں تو غزل ہی لکھتے ہیں, افسانہ لکھتے ہیں افسانہ ہی لکھتے ہیں, ناول لکھتے ہیں. تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جو فلسفی ہے, خاص طور پہ انسان دوستی کی ہیومنسٹ فلسفی جو ہے, وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ رہی. چاہے غزل میں ہو, نظم میں ہو, افسانے میں ہو, ترجمے میں ہو. آپ کے ساتھ مل کے 3-4 جو کتابیں ہم نے عالمی ادب کے تراجم کیے, جیسے کالے جسموں کی ریاضت, جو مڈل ایسٹ کا جو ہم نے تراجم کیے, ایک باپ کی اولاد, ایک باپ کی اولاد, لاک ورثہ, وہ تمام یہی تھا کہ میں سمجھتا ہوں جاوید دانی صاحب کے تمام روایتوں کا جو بھی کلچر, جو بھی ادب ہے, ہم سب اس کے وارث ہیں.
اور جہاں بھی دانائی کی بات جو بھی ہو وہ ہمیں قبول کرنی چاہیے. تو میں بنیادی طور پہ وزڈم لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو ادب تخلیق ہو اس میں کچھ گہرائی ہو, گہرائی ہو, تاکہ وہ ہمیں زندگی کے راز ہمیں بتائے. وہ زندگی کی جو بصیرتیں ہیں, جو زندگی کے در پردہ جو راز ہیں, وہ ہم پر منکشف کرے. تو بہرحال میں مختلف اصناف میں صنف نازک کے علاوہ مختلف اصناف میں اپنے جذبات اور خیالات اور نظریات کا اظہار کرتا ہوں. ترجمے کی بات ہو رہی ہے, تراجم پہ آپ نے کام کیا, مجھے بھی ترغیب دی, ورغلایا, ہم لوگوں کی کتابیں بھی آئیں, سمجھے صاحب. تو یہ بتائیں کہ ترجمہ کیوں ضروری؟ یہ اردو والے ترجمے سے کچھ دور ہیں. میں سمجھتا ہوں جاوید دانش صاحب کہ وہ کلچر جو ملٹی کلچرل ہے, جیسے کینیڈا میں آپ کو اٹالین, اسپینش, گریک سب ملیں گے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک یونیک کلچر جو ہے نا, مذہب کے حوالے سے بھی, کلچر کے حوالے سے بھی, تو ہمارے اندر ابھی وہ وسیع المشربی اور وسعت پیدا نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کینیڈین باپ بھی ہیں, کہ جب بچہ ایک سے زیادہ زبانیں سیکھتا ہے تو اس کے ذہن کا جو ہے نا اس میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. کسی نے کہا تھا کہ ہیومن مائنڈز آر لائک پیراشوٹس, دے اونلی ورک وین دے آر اوپن. تو ذہن کے پیراشوٹ کو کھولنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو عالمی ادب ہے, کہ بھئی افریقہ کے لوگ کیا سوچتے ہیں, چین کے لوگ کیا سوچتے ہیں, کنفیوشس کیا فرماتے ہیں, لاؤزو کیا کہتے ہیں, زرتشت کیا فرماتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی ادب کو, بلکہ آپ دیکھیں, جو میں مذہبی آدمی نہیں ہوں, لیکن ہم تک جو آسمانی صحیفے ہیں, چاہے گیتا ہو, چاہے بائبل ہو, چاہے قرآن ہو, وہ ہمیں ترجمے کے حوالے سے ملے. تراجم ہم نے زیادہ اردو انگریزی میں پڑھا, ہمیں عربی اور ہندی یا سنسکرت یا جو بھی ہیبرو نہیں آتی تھی. تو جو بھی عالمی ادب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ارتقاء یافتہ کے لیے, ایک اس کو مہذب ہونے کے لیے ادب چاہیے, اور جتنا عالمی ادب وہ پڑھے گا, سمجھے گا, اس سے محظوظ ہوگا, مسحور ہوگا, اتنی ہی اس کی شخصیت میں جلا پیدا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ویل ریڈ مین جو ہے, اور لازمی نہیں کہ وہ لکھا ہی ہوا ہو, ہمارے ہاں اورل ٹریڈیشن بھی ہے. آپ ساری دنیا کے ادب کو, آپ تو بہت کہانیاں سناتے ہیں, آپ تو پورے اسٹیج پہ لوگوں کو مطلب قصہ گو ہیں, داستان گوئی, تو یہ سب جو ہے اسی روایت کا حصہ ہے. پہلے اورل ٹریڈیشن تھی, اب ریٹن ٹریڈیشن ہے. لیکن جو ہم درویش کہتے ہیں, تو درویش جو ہے بیسیکلی ایک مسٹک ٹریولر ہے. درویش وہ ہے جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے, اور وہ ایک کلچر کا جو ادب ہے, جو اس کی کہانیاں ہیں, جو اس کا آدرش ہے, جو اس کا وزڈم ہے, وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے اور پھر واپس لے کے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی ادب کے تراجم جو ہے وہ کسی بھی قوم کو ایک بہتر انسان بنانے میں مدد کرتے. ناجیہ کوکب صاحبہ نے جوائن کیا ہے, اور معصومہ روح والا ہماری دوست ہیں بامبے میں, وہ سلام کہہ رہی ہیں. گل خان ہماری دوست ہیں جو کہ جے پور سے آپ کو سلام کر رہی ہیں. اور ماشاءاللہ کافی دور دور سے سالیہ رشید صاحبہ پروفیسر الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے جوائن کیا ہے, اور وہ بھی آداب کہہ رہی. لاٹ آف فرینڈس. ہم نے ابھی بات ہو رہی تھی, آپ نے دکھایا وہ کیسیٹ دکھایا, بہت سی پرانی یادیں اس میں وہ ہیں. اس کو میرے خیال میں بنائے مجھے 30 برس تو ہو گئے ہوں گے, 30 سال پہلے. ان دنوں خالد سہیل صاحب کی فرمائش پہ, بلکہ حکم پہ, ہم نے ایک کیسیٹ بنایا, چنگاریاں, جس میں خالد سہیل صاحب کے افسانے تھے. اور ایک کیسیٹ دوسرا بھی تھا جو کہ تازہ ہوا کا جھونکا, جس میں شاعری تھی سہیل صاحب کی. تو اس آڈیو میں ایک اس کیسیٹ میں, جسے بعد میں کہا گیا کہ بولتی کتابیں سیریز ہم لوگوں نے تیار کی تھی, جو کہ عارف وقار نے ان کو بہت سراہا تھا. عارف وقار نے بی بی سی, عارف وقار برٹش براڈ کاسٹنگ والے, بی بی سی والے ہمارے دوست عارف وقار نے بڑی تعریف کی تھی. اور بہت سے دوست جو کہ ٹورانٹو میں ہیں جو اردو نہیں جانتے, ان کو بہت پسند تھا کہ صاحب اردو لٹریچر کی چیزیں جو ہیں وہ کیسیٹس کے ذریعے سن رہے ہیں, آڈیو بکس کی بات. حالانکہ انگلش میں یہ ٹریڈیشن بہت پرانا ہے, اردو میں میرے خیال میں اب بھی بہت کم ہے.
کچھ ادارے ہیں جو کر رہے ہیں. اور آج خالد سہیل صاحب نے مجھے یہ بھولا ہوا امختہ یاد دلایا, اور میں نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا, پھر وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلدی دوسری کہانیاں بھی ہم کریں گے. تو اس میں ایک کہانی تھی ڈگنیفائڈ ڈیتھ کلینک. اس کا سبجیکٹ میرے دل کے بہت قریب ہے, یوتھنیشیا. تو حضرت, یوتھنیشیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ آج کل کینیڈا میں یہ لیگل بھی ہو گیا, یہ جو مرسی کلنگ ہے. What do you think about mercy killing? دانش صاحب, آپ نے بھی اس پر ایک ڈرامہ لکھا تھا, ہم نے اس پر ریویو بھی لکھا تھا, ایک سیمینار میں پیش بھی کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یوتھنیزیا کا کانسیپٹ ہے, یہ اگرچہ کنٹروورشل ہے, لیکن میں اس کو اس حوالے سے سپورٹ کرتا ہوں کہ ایز اے ہیومنسٹ, ایز اے انسان دوست, میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں. ایک جو ہیومن سفرنگ ہے اس کو کم کرنا چاہیے. دیکھیں کینیڈا میں دانش صاحب, آپ جانتے ہیں یہاں پہ جو پیٹس ہیں, بلی ہے, کتا ہے, پرندہ ہے, اگر وہ بھی ایک کرونک سفرنگ میں ہو تو جا کے اس کو یوتھنیزیا اس کا کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ کچھ مذہبی عقائد ایسے ہیں کہ اس حوالے سے اس کو برا سمجھا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانی آزادی جو ہے, اگر کوئی شخص پچھلے ایک طویل عرصے سے کسی ایسی جسمانی ذہنی بیماری کا شکار ہے جس کا کوئی علاج نہیں, وہ کرب میں ہے, تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, تو اذیت, تکلیف, کرب کو کم کرنے کے لیے بعض دفعہ انسان ایک پرسکون موت, ایک پرسکون زندگی ہے, ایک پرسکون موت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حق ہے, ایک آخری فریڈم جو ہے, آخری رائٹ یہ ہے کہ انسان کیسے مرتا ہے, کہاں مرتا ہے, کہاں دفن ہونا چاہتا ہے, کہاں وہ دفن ہونا چاہتا ہے یا ایشز کریمیٹ ہونا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہیومن رائٹس کی جو موومنٹ ہے, لوگ اس کو جو نا بعض الفاظ بہت ہی سخت قسم کے ہیں, جیسے لفظ جو ہے وہ سوئسائڈ بہت سخت ہے, لوگ خودکشی, جیسے کلنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کی, اب میں تاریخی حوالے سے کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں مغرب میں خودکشی حرام تھی اور ایک خلاف قانون تھی, وہ جرم تھی. آج بھی مجھے پتہ نہیں پاکستان میں قانون بدلا ہے یا نہیں, لیکن 70s 80s میں مغرب میں یہ قانون بدل گیا. پہلے کہ خودکشی حرام نہیں رہی, پھر وہ جرم نہیں رہی, لیکن وہ خودکشی نہیں ہے, وہ بیسیکلی اپنی زندگی کا آخری فیصلہ کرنا ایک ول ہے. کہ اگر جیسے یہاں پہ ایک DNR ہے, ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ, کہ اگر کوئی ہارٹ اٹیک کا, اسٹروک کا مریض ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ لکھ دے کہ اگر میری موت واقع ہوتی ہے تو مجھے کارڈیک ریسسیٹیشن اور DNR, وہ کوئی ہیروئک میتھڈز نہ کیے جائیں. تو میں نے خود لکھا ہے, میں نے بھی اپنی وصیت, بلکہ اپنی بھانجی کو, آپ جانتے ہیں وردہ کو, لکھ کے دی ہے کہ جو میرے باڈی آرگنز ہیں مرنے کے بعد اگر وہ کسی کو ڈونیٹ ہو سکے. میں نے ویسے بریکٹ میں لکھا تھا پہلے, پھر میں نے نکال دیا, آپ مجھے مشورہ دیں گے. میں نے لکھا تھا کہ میری آنکھیں کسی خوبصورت محجبین کی آنکھوں میں ان کو عطا کی جائیں تاکہ ان کے وہ میری آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں. پھر میں نے سوچا کہیں لوگ نہ کہیں کہ متعصب ہے, تو میں نے وہ جملہ نکال دیا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی باڈی کو مرنے کے بعد بھی ہم اپنے آرگنز لوگوں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور تو یہ سب اسی سلسلے کی, کریمیشن ہو, یوتھنیزیا ہو, باڈی آرگنز کو ڈونیٹ کرنا ہو, یہ سب انسانی فریڈم, اس کی آزادی, اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار ہے. تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ اختیارات لوگوں کو دینے چاہیے. مگر وہ جو ڈونیشن کی بات آپ کر رہے ہیں باڈی آرگنز کی, تو اس میں دل کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا جو کہ سب سے امپورٹنٹ, ہاں, وہ آپ وہ کسے دینا چاہتے جو ہیں؟ بھی آنکھیں بھی, دل بھی, اور جو اور بھی اگر میرا گردہ یا کوئی اور چیز بھی کسی کے کام آ سکتی ہے, لنگز ہوں, وہ اصل میں موت کے وقت وہ اسیس کر لیتے ہیں کہ کون کون سے آرگنز جو ہیں وہ ایسے ہیں. تو ہمارا ہے کہ جو بھی آرگن ہمارے جسم کا میری زندگی کے بعد کسی کی مدد کر سکا, ہماری انسان دوستی کی آخری تحفہ جو ہے وہ کسی کے نام, کسی بھی انسان کے نام, کسی کی بھی اگر کام آ سکے تو وہ, میں اس کے لیے بخوشی اس کو تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے صاحب, ہماری گفتگو میں ہمارے ایک بہت اچھے معتبر دوست اور علی گڑھ کے ساتھی
حضرت خدوائی شافی صاحب، شافی خدوائی بھائی نے جوائن کیا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ پرسپیکٹو کنورزیشن ایز اے اکمپلش ٹرانسلیٹر خالد سہیل پٹ پریمیم آن فلوئنسی اور میکس forgiveness visible. شافی بھائی آداب، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اور ایک صاحب جوائن کیا ہے، انہوں نے چودھری کولمبس خان، میں تو نام سے ہی گھبرا گیا، بہت ہی بڑا نام ہے صاحب. دیکھیے آپ کے خاکسار محمد کولمبس خان از جرمنی. آپ کی اور محترم سہیل صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام قبلہ. آپ جڑے رہیے. اور ہمارے سائنس اچا مشتاق احمد سویڈن سے فرما رہے ہیں کہ ترجمے پل ہیں خیالات کے آنے جانے کے لیے. بہت اچھا، بہت اچھی بات. تو بہت اچھے اچھے دوست ہمارے ساتھ ہیں. یوتھنیشیا کے بارے میں بات ہوئی، اور آپ کو کچھ دوست جو ہیں وہ جمالی شاعر کہتے ہیں. اب تک کا انٹرویو جتنے لوگوں نے سنا ہے ان کو کچھ تو اندازہ آپ کے دم اور جگر کا ہو چکا ہوگا. تو ادب یا زندگی، اس کے لیے کیا عشق ضروری ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جاویدانی صاحب کہ عشق کے بغیر اعلیٰ ادب تخلیق نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ. اب عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی یا زندگی کے کسی پہلو کی طرف، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا پیشن سے. جب تک پیشن نہیں ہے، آپ کو شوق نہیں ہے، آپ کو وہ جذبہ نہیں ہے. تو جب آپ کو وہ شوق ہوتا ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ پیشن ہوتا ہے، تو آپ بہت سی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. غالب کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ شوق ہر رنگ رکیب سر و ساما نکلا. شوق ہر رنگ رکیب سر و ساما نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بھی اوریا نکلا. یہ جو شوق ہے نا، یہ آپ کو بالکل بے نیاز کر دیتا ہے. اور پھر آپ اب میں نفسیات کے طور پہ آپ سے ایک بات کروں کہ دوسری بات یہ ہے، جو ادب عالیہ ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 3 قربانیاں ہیں، خاص طور پہ جو مرد آرٹسٹ ہیں. ایک دولت، ایک شہرت اور ایک عورت. جب تک آپ ان تینوں سے بالا تر نہیں ہو جاتے، آپ وہ جو پیشن ہے، جو ایک آرٹ یا ادب یا لٹریچر جس کا متقاضی ہے، یہ جو میوس ہے نا، یہ میوس میں نے آپ پہلے بات کی، یہ بہت جیلس ہے. وہ آپ کو نہیں، وہ آپ کو کہیں کا نہیں رکھتی. تو بہت سے ادیب شاعر جو ہے نا، جب وہ دولت کے چکر میں، شہرت کے چکر میں یا عورت کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جو ان کی پوٹینشل، جو ان کا امکانات جو ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک بالکل ہی پرخلوص. تو اسی لیے میں ایک اور بات بتاؤں دانش صاحب، پتہ نہیں آپ کو میں نے پہلے کہی یا نہیں، علم جو ہے بنیادی طور پہ علم میں تکبر ہے اور فن میں ایک نرگسیت ہے. تو جو عالم ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے، جو فنکار ہے وہ نرگسیت پسند ہو جاتا ہے. ان دونوں کا جو ہدف ہے وہ درویشی ہے. وہ آرٹسٹ جو درویش ہے، وہ عالم جو درویش ہے، وہ آگے کی طرف جاتا ہے، اس سے پہلے رک جاتا ہے، راستے میں رک جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ درویشی جو ہے وہ ہر آرٹسٹ، ہر سائنسدان، ہر جینوئن سائنسدان، ہر جینوئن آرٹسٹ اور فنکار اندر سے درویش ہوتا ہے. اگر نہیں ہے تو وہ پھر 2 نمبر ہی ہے. وہ آپ مطلب شاعری اور ورسیفیکیشن میں فرق ہے. آپ لکھ تو بہت کچھ لیتے ہیں، لیکن اس کا جو حق ادا کرنا ہے، جو آپ کی وارفتگی اور خود سپردگی ہے، وہ عشق کے بغیر وہ نہیں آ سکتی. آپ جیسے میں نے آپ کو ڈرامے کرتے دیکھا، آپ ایک سٹیج پر میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے کئی کرداروں کو نفس نفیس ایک شخص میں، وہ جو آپ نے 5 کردار، کہیں وہ حیدرآبادی ہے اور کہیں سندھی ہے، کہیں بلوچی ہے اور کہیں کینیڈین ہے، وہ آپ جب تک ڈوب نہیں گئے، آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں، تب آپ اس سٹیج پر وہ کردار، مختلف کردار کر سکتے ہیں. وہ جو پیشن ہے، وہ انوالومنٹ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ سب عشق کی باتیں. واہ واہ واہ. سب اسی سلسلے سے دوسرا ایک سوال ہے، مگر ایک بہت اچھا سوال ہماری گیتیکا کھنہ پوچھ رہی ہیں کہ is there a way to find Dr. Sohail's writing in English other than using good old Google? I would love to read some of his work. گیتیکا جی، خالد سہیل صاحب نے جتنا اردو میں لکھا اس سے زیادہ انگلش میں لکھا ہے، اور آپ کو میں یا تو ان باکس کر دوں گا
लिंक खालिद सुहेल का सब यदि वेलकम जो क्या है वेब डॉक्टर साहब बताइए वेबसाइट drsuhail.com जो वेबसाइट है drsuhail.com, जो अंग्रेजी की डॉक्टर सुहेल, drsuhail.com जो उर्दू की है वो drsuhail.org है। तो उस दोनों में मेरा ईमेल है, वो मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं उनको जो किताब वो चाहेंगी मैं आपकी इस आवारगी की वजह से उनको पीडीएफ फाइल बतौर तोहफा हम भेज दीजिए देंगे। साहब, क्या बात। तो गीतिका आपको किताब बतौर तोहफा जारी है, तो कम से कम कॉफ़ी हम लोगों की ड्यू हो गई, तो जब मिलेंगे तो कॉफ़ी पिला दीजिएगा। दुआ अजीमी साहब कह रही हैं कि दौलत शोहरत औरत से गुरेज और परहेज क्या नुस्खा है। वाह, हम समझे पूछ रही हैं कि इसका नुस्खा भी बताइए। नहीं, नुस्खा बता दिया डॉक्टर साहब। तो मगर डॉक्टर साहब आपके नजदीक सक्सेस यानी कामयाबी क्या है? व्हाट इज सक्सेस? बहरहाल ये तो एक रिलेटिव चीज है। मैं ये समझता हूँ कि जब आपको ग्रीन जोन फिलॉसफी का थोड़ा बहुत आपसे डिस्कशन हुई, तो जब ग्रीन जोन फिलॉसफी का जो एक पहलू है कि 3 रोड्स टू ग्रीन जोन लिविंग, उसको हमने बनाया क्रिएटिंग, शेयरिंग एंड सर्विंग। क्रिएटिंग ये है कि हर इंसान को फितरत ने, जो आपका जो भी अकीदा है, खुदा कहें, मजहब कहें, जीन्स कहें, मतलब रवायत कहें, मैं समझता हूँ कि हर इंसानी बच्चा एक नेचर की तरफ से एक गिफ्ट लेकर पैदा होता है। उस गिफ्ट को मेरे लिए एज ए राइटर और एज ए थेरेपिस्ट, ये जो 2 चीजें, लिखना और जो थेरेपी, जब ये क्रिएटिव गिफ्ट इंसान उसको तलाश कर ले, अपने अंदर वो तोहफा पा ले, फिर उसको डेवलप करे, नर्चर करे, फिर उसको शेयर करे। जब हम शेयर करते हैं दोस्तों से, जैसे आज आप और मैं कर रहे हैं, तो इससे हम फैमिली ऑफ द हार्ट बनाते हैं, दोस्तों को हल्का बनाते हैं। और अगर एक कदम आगे चला जाए, जो आर्टिस्ट फनकार एक कदम आगे चले जाते हैं, वो क्रिएटिंग शेयरिंग के बाद सर्विंग है, कि आप खिदमत खल्क करते हैं, आप इंसानियत की फलाह बहबूद करते हैं, आप जिंदगी को एक ऐसे तोहफे देते हैं जो लोगों की खुशियां कम, दुख कम और सुख बढ़ा दे। तो मैं समझता हूं कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैंने जो काम किया वो मुझे भी खुशी हुई, मुझे भी सहरज़दा हुआ और जो लोगों को भी हुआ। और सच्ची बात है जावेद दानिश साहब कि इतने दोस्त, जो आप इतने जो लोग कॉल कर रहे हैं, ये पिछले चंद सालों में इतने दोस्तों ने इतने मैसेजेस किए, इतना बुलाया, इतना मिलाया, कि मैं कहता हूं कि मैं उनकी मोहब्बत की बारिश से अंदर तक भीग गया, इतनी उन्होंने वो बारिश कि, तो मैं समझता हूँ ये भी एक, बाज लोग मरने के बाद 200, 400, 600 साल तक उनको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। तो आपको और मुझे, आप भी, मैं समझता हूँ आप भी खुशकिस्मत हैं, हम दोनों खुशकिस्मत हैं कि हमें अपनी जिंदगी में इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी अपनाइयत, इतना खुलूस, कि आप कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, लोग आपके लिए अपने घर और दिल के दरवाजे खोल देते हैं। तो ये मैं इसको समझता हूँ कि ये मेरी भी खुशकिस्मती है, और जो मेरे चाहने वाले हैं, कि हम दोनों का एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि वो मुझे इंस्पायर करते हैं, मैं उनको इंस्पायर करता हूँ। वी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर, ये मैं समझता हूँ कि और तो इस हवाले से मैं, अब हमारे दोस्त समीर लाल साहब बुलंद तश्तरी उनका तकिया तखल्लुस है, तो उन्होंने आपकी वेबसाइट का वो लगा भी दिया है। थैंक यू सो मच समीर। drsuhail.com उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। जो दोस्त गीतिका, आप इसको भी देख सकती हैं, मुझसे भी ले सकती हैं। राबिया अल रबा फरमा रही हैं कि किसी दिन मोहसिन खान साहब को भी लाए ना, बच्चियों के मुंह से सवाल करवाते हैं और लाजवाब कर देते हैं। और बच्चियों लिखा हुआ था, बच्चों लिखा हुआ तो बच्चियों को मालूम हो कि मोहसिन खान साहब को मैं कई बार अप्रोच कर चुका हूं, और क्योंकि लखनऊ में बैठे हैं तो वज़ादारियां बहुत हैं हायल। आप उनको टेक्स्ट कर दें कि साहब जावेद दानिश आपको बुला रहे हैं, तो मैं ज़रूर मोहसिन खान को बुलाऊंगा, बल्कि ड्यू है। और भी बहुत सारे दोस्तों को शिकायत होती है कि साहब फलां को नहीं बुलाया। और ये मजाक नहीं, अजीब सी बात बताऊं कि मैं बताता हूं कि साहब जब भी कोई किसी को रिकमेंड करता है कि आपका नंबर 51, तो लोगों को बड़ी हैरत होती थी पहले, मगर यकीन मानिए लाइन बड़ी लंबी है। और खालिद सुहेल भी, आपको लग रहा है कि मैंने इनको फ़ोन किया और ये आ गए, ऐसी बात नहीं है। कोई 3 महीने से हम भी इनके पीछे लगे हुए हैं, तो फिर जाकर खालिद सुहेल हाथ आए।
یہ مصروف بہت زیادہ ہیں, خود بھی پروگرام ان کے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, بے لوث اور پختہ دوستی کا راز کیا ہے؟ یہ تو آپ نے $1,000,000 کویسچن جس کو کہتے ہیں نا, یہ اگر کوئی راز پا لے تو میرا خیال ہے اس کو نہ صرف بیسٹ سیلر ہو جائے گا بلکہ اس کو اگلا نفسیات کا نوبل پرائز بھی ملنا چاہیے. لیکن میں آپ کے لیے رستہ تو ہموار کر رہا ہوں نا نوبیل کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں بلند اقبال صاحب, میں جاوید دانش صاحب کہ جب میں پاکستان گیا تو ایک رائٹر سے ملاقات ہوئی جو 70 سال کے تھے اور انہوں نے آج تک شادی نہیں کی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی عشق میں گرفتار نہیں ہوئے؟ تو کہنے لگے صرف ایک خاتون کے عشق میں گرفتار ہوا تھا. تو میں نے کہا پھر شادی؟ کہنے کا نہیں, پتا چلا کہ ان کی فیملی میں بھی مینٹل النس ہے اور میری فیملی میں بھی مینٹل النس ہے, تو ہمارے بچے جو ہیں وہ شاید. تو انہوں نے بہت ہی ایک پریگمیٹک قسم کا بات کی. بہرحال یہ تو ایک مزاحیہ بات تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں؟ کہنے لگے کہ جب آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہوں تو اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ آپ کو زیادہ بڑی دکھائی دیتی اور جو اس کی خامیاں ہیں وہ کم دکھائی دیتی ہیں. اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ اتنی اچھائیوں والے میں یہ خامیاں کیسے پیدا ہو گئی, آپ اس کو درگزر کرتے. بہرحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریفلیکشن کہ آپ کو دوسرے شخص میں اپنی ذات کا عکس دکھائی دے, آپ کی ایک ہم خیالی ہو. آپ جو دانش صاحب خلیل جبران نے کہا کہ محبت ایک دوسرے کی طرف نہیں, دو انسانوں کا ایک منزل کی طرف دیکھنا کہ آپ کے آدرش ایک برابر ہوں, آپ کے آئیڈیلز ایک جیسے ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا خلیل جبران نے کہ ڈو ناٹ ایور تھنک یو کین گائیڈ لو, اف لو فائنڈز یو وردی شی ول گائیڈ یو. تو ہمیں زندگی میں موقع ملتے رہتے. میں آپ کو بتاؤں, آپ سے جو دوستی ہے, آپ کی دوستی کا صحرا آپ کی نظم میں کہ تیرا پہلا لمس نہیں تھا, یہ میں نے پڑھی تھی. اور آپ کی تلاش میں حمیرہ رحمان کے مشاعرے میں نیو یارک چلا گیا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے بھی میرا ایک افسانہ پڑھا تھا اور آپ میری تلاش میں تھے. تو ہم دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں تھے, ہم نے فزیکلی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کریٹو آئیڈیاز ہیں, جو کریٹو آئیڈیلز ہیں, وہ ہمیں جوڑتے ہیں. اور اگر ایسی دوستی ہو جو صرف منافعت کے لیے یا مقصد کے لیے یا کوئی دولت یا کاروباری دوستی نہیں, اس میں ایک بے لوث, جس میں کہ آپ دوستی کے لیے جب آپ کوئی قربانی دیتے ہیں تو آپ ریزنٹفل نہیں ہوتے, آپ اس دوستی کو نرچر کر رہے ہوتے ہیں. دوستی دونوں طرف سے جو ہے وہ نرچرنگ حاصل کرتی ہے, تب وہ پنپتی ہے. یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے, یہ دو طرفہ ہے. اور ایک دوسرے سے انسان سیکھتا ہے, ایک دوسرے سے کریٹو ڈائلاگ ہوتا ہے, ایک گروتھ کا پروسیس ہے. وہ جب گروتھ میوچل گروتھ ہو, میں نے کہیں لکھا تھا کہ گروئنگ ٹوگیدر از بیٹر دین گروئنگ الون. اور ہماری نانی اماں کہتی تھی ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں, دو نہیں. تو جہاں 11 ہو جائیں وہاں پر بات بن جاتی. محسن خان فرما رہے ہیں کہ بے لوث اور پختہ دوستی کا راز آپ دونوں سے بہتر کون جان سکتا ہے. آپ دونوں کی دہائیوں سے دوست, آپ دونوں کئی دہائیوں سے دوست ہیں. بالکل صحیح. تو جو حضرات جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خالد سہیل صاحب کی اور میری دوستی کوئی 35 سال 40 سال پرانی ہو گئی. اور جنہوں نے میرا مضمون نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں کہ پارسا اور پاپی کی دوستی ہم سب پر چھپ چکا ہے. فرق یہ ہے کہ آپ پارسا ہیں اور میں پاپی ہوں, لیکن ہماری دوستی پھر بھی ہم نے نبھا لی. اچھا, تو کلیم حاذق صاحب کلکتے سے آپ کے چاہنے والے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. اور حلیمہ صاحبہ both are almost versatile and creative mind. اور آداب کہہ رہی ہیں حلیمہ صاحبہ ہماری فرینڈ لسٹ میں ہیں, مگر میں بھول رہا ہوں کہ کہاں ہیں یہ. اسد فیصل فاروقی بھائی دیکھ رہے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں. دوستوں سے التماس ہے کہ جب آپ لکھیں
تو چھوٹا سا یہ بھی لکھ دیا کریں کہ صاحب آپ کس خطے میں ہیں، کیونکہ ہماری ساری دنیا میں ہمارے دوست پھیلے ہوئے ہیں اور عمر کا تقاضا ہے، اب سب کا جائے وطن یاد رکھنا بہت مشکل ہے، اور پڑھنے میں بھی کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے. خالد سہیل اور میں دونوں چشمہ لگاتے ہیں تو ناموں کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو حضرت بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی بے شمار کتابیں، اور آپ کو بھی گنتی یاد نہیں ہوگی، مگر ان میں آپ کی پسندیدہ کون سی ہے اور کیوں؟ جاوید دانی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جان ایلیا تشریف لائے تھے ٹورانٹو، تو آپ اور میں ان کو لے گئے تھے، ایک جگہ بیٹھ کے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب زاہدہ ہنا آپ کی کافی کتابیں پڑھتی ہیں، افسانے اور شاعری. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ادیب بہت سی کتابیں لکھے، لیکن وہ صرف ایک کتاب لکھنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ کتاب آپ نے نہیں لکھی. اب میں کہہ سکتا ہوں اپنے طور پہ، ہو سکتا ہے میرے دوستوں کو، پرستاروں کو، چاہنے والوں کی اور رائے ہو. میں نے جو اپنی انگریزی میں آٹو بایوگرافی لکھی ہے، اس کا نام ہے دا سیکر. وہ صرف 100 صفحے کی کتاب ہے. اس میں ایک سچی بات ہے، میں ایک ٹرانس میں، یہ کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک ٹرانس میں گیا. پورا 1 مہینہ میں صبح اٹھتا اور کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جاتا، 2 صفحے، 4 صفحے، 6 صفحے، 10 صفحے. اس میں نے ایک ہمزاد کریٹ کیا جس کا نام خضر ہے، اور وہ لینڈ آف ٹریڈیشن میں پیدا ہوتا ہے، لینڈ آف فریڈم میں آتا ہے. اور میں نے ہر کردار کو سمبولیکلی، کہ خضر کی جو والدہ ہے ان کا نام ریلیجن ہے، باپ کا نام مسٹسزم ہے، نانی کا وزڈم ہے، انکل کا کریٹیوٹی ہے، بہن کا جو ہے وہ فرینڈشپ ہے. تو وہ جو ٹرانس میں نے 4-6 ہفتوں میں جو کتاب لکھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی کا جو کریٹیو اور فلسافیکل جو ایسنس ہے، جو اس کی روح ہے، وہ اس کتاب میں. تو اگر کسی کو ایک میری 40 کتابیں پڑھنے کا وقت نہ ہو، اس کو ایک کتاب پڑھنے کا شوق ہو یا خواہش ہو 1-1.5 گھنٹے میں، تو وہ دا سیکر جو ہے. بلکہ کئی لوگوں نے مجھے، آپ سے میں مشورہ کروں گا، کئی دوستوں نے اس کا ترجمہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میں نے وہ دعوت قبول نہیں کی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بعض الفاظ کا چونکہ وہ سمبولک ہے. جیسے کہ ہماری ایک دوست ہے، ان کا ٹائٹل ہم نے نام دیا انگما. تو اب انگما کو اردو میں اگر آپ انگما لکھتے ہیں وہ بھی مسئلہ ہے، اگر آپ پہیلی بجہارت اور وہ لکھتے ہیں معمہ. تو لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دا سیکر جو ہے وہ میری وہ کتاب ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، اور میں دوستوں کو اگر مشورہ ہو تو وہ میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں. واہ، بہت اچھا. سب نئے دوست بھی، حلیمہ حسن، حلیمہ صاحبہ جو ہیں وہ انڈیا سے تعلق ہے ان کا، وہ آپ کو آداب کہہ رہی تھیں. اور مشتاق کہہ رہے ہیں کہ مشتاق احمد بھائی کہ سیکر اے ونڈرفل انٹلیکچوئل جرنی. تو عظما عرفان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آئی کنسیڈر دا سیکر ایز ایک دائرے کا قرآن. گڈ. یہ کتابوں کی بات ہوئی، مگر شاعری آپ نے سنائی، میرے خیال میں ناول بھی آپ نے لکھے ہیں. آپ افسانہ ایک کوئی ہمارے دوستوں کو سنا دیں، کوئی شارٹ افسانہ اگر سامنے ہو تو یہ ہوگا کہ کچھ چیز رہے گی نہیں. جی. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جاوید دانش صاحب کہ یہ افسانوں کا انتخاب جو ہے دیوتا کے نام سے، جو اس ہفتے لاہور سے میرا خیال ہے سانج پبلشرز چھاپ رہے ہیں. تو یہ جو دیوتا افسانہ ہے، یہ اسی کے نام پہ یہ کتاب بھی ہے. چھوٹا سا افسانہ ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی بالکل. اس کا عنوان ہے دیوتا. دیوتا مر گیا. وہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور چاروں طرف مایوسیوں اور بے یقینیوں کا دھواں نظر آنے لگا. اس شہر کے لوگوں کو وہ دور اچھی طرح یاد تھا جب ان کی راحتوں کے دن چھوٹے اور دکھوں کی راتیں لمبی ہونے لگی تھی، جب ان کے بچے، نوجوان اور بوڑھے اندر سے ٹوٹنے لگے تھے، ان کے دل پجمردہ ہو گئے تھے، ان کی روحوں میں پلنے والی آگ ٹھنڈی پڑنے لگی تھی،
ان کے باطن پر جمتے جمتے راکھ ان کے چہروں تک آ گئی تھی. ان کے کردار کی خوشبو زائل ہو گئی تھی. ان کی آنکھوں کے چراغ بجھ گئے تھے. پورے شہر کو بے اطمینانی کے بادلوں نے گھیر لیا تھا. لوگ اپنے من کی گہرائیوں میں جھانکتے تو وہاں راکھ ہی راکھ نظر آتی. نہ کوئی خواہش تھی، نہ کوئی خواب، نہ کوئی آرزو تھی، نہ کوئی اضطراب، نہ کوئی چنگاری تھی، نہ کوئی آگ، بس راکھ ہی راکھ. اور پھر ایک مسافر نے لوگوں کو بتایا کہ اس شہر سے بہت دور ایک پہاڑی کے سائے میں ایک دیوتا رہتا تھا جس کی قربت زندگی کی شمع کو ایک دفعہ پھر جلا دیتی تھی. لوگ کوسوں کا فاصلہ طے کر کے اس کے سائے میں پہنچے. وہاں دوسرے شہروں کے باسی بھی پہنچے ہوئے تھے اور اس دیوتا سے ایک نئی امید، ایک نئی آس کا تحفہ لینے آئے تھے. وہ دیوتا ایک دراز قد، لمبے لمبے گیسوں والا مرد تھا جس کے چہرے پر زندگی کی بشارت تھی اور آنکھوں میں زندگی کی حرارت. اس نے ایک خرقہ زیب تن کر رکھا تھا. اس کے لہجے میں جلال و جمال کی ملی جلی خوشبو تھی. وہ دیوتا ہر بچے، مرد اور عورت کا مسکرا کر استقبال کرتا، ان سے ہاتھ ملاتا، گفتگو کرتا، معانقہ کرتا اور دعائیں دے کر رخصت کرتا. اس کی قربت سے لوگوں میں ایک نیا جذبہ، ایک نئی ہمت، ایک توانائی، ایک ولولہ عود کر آتے تھے. لوگ واپس آئے تو ان کے من کی راکھ میں دبی چنگاریاں دوبارہ شعلوں میں بدلنے لگیں اور ہر شخص اپنے دل میں ایک خواہش، ایک خواب، ایک آرزو یا ایک اضطراب لے کر لوٹا. اس طرح لوگوں کے چہروں پر پڑی راکھ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور ان کے چہروں کی بشاشت اور زندگی کی حرارت لوٹ آئی. اس شہر کے انسانوں کی زندگی میں خوشیوں کے دن طویل اور غموں کی راتیں چھوٹی ہونے لگیں. اس کے بعد جب بھی لوگوں کے من کو آگ کی لو کی میں کمی ہونے لگتی، وہ دوبارہ اس پہاڑ کے سائے میں اس دیوتا سے ملنے چلے جاتے. آخری پیراگراف ہے، اور پھر ایک دن خبر آئی دیوتا مر گیا. سب لوگ جوک در جوک اس پہاڑ کی طرف لپکے جس کی آغوش میں وہ دیوتا اپنا وقت گزارا کرتا تھا. ان کی ملاقات دیوتا سے تو نہ ہوئی، اس کی لاش سے ہوئی جس نے مرنے سے پہلے زمین پر انگلی سے لکھ رکھا تھا، تم میں سے ہر انسان ایک دیوتا ہے. واہ تم میں سے ہر انسان ایک دیوتا ہے. یہ واہ جناب واہ، مختصر بہت افسانہ دیوتا. بیوٹیفل، بہت اچھا افسانہ، بہت اچھا افسانہ. حضرت آپ نے ایک بہت ہی خوش رنگ اور ایڈونچرس زندگی گزاری ہے. اینی ریگریٹس؟ حضور میں نے بہت سوچا لیکن مجھے کوئی پچھتاوا، کچھ ریگریٹ نظر نہیں آیا. مجھے فیض کا وہ شعر یاد آیا کہ فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. کیونکہ جو دکھ تھے، یہ نہیں کہ کرائسس نہیں آئے دانش صاحب، کرائسس زندگی میں کئی آئے. جو سب سے زیادہ سنگین کرائسس تھا جب میں ایران میں تھا 4 مہینے، ہم 5 دوست تھے، کھانے کو چیزیں نہیں تھیں، سونے کی جگہ نہیں تھی، بہت کرائسس تھا. لیکن اس کے باوجود اس کرائسس نے مجھے اتنا مضبوط کیا کہ مجھے نیچے نے فرمایا تھا کہ what does not kill you makes you stronger. کہ اس کرائسس کے بعد یوں محسوس ہوا کہ اب ہم کسی بھی آزمائش، کسی بھی مشکل کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ جو ریزیلینس ہے، جو پرسنالٹی میں جو ایک استقامت یا جو ایک جو انٹیگریٹی ہے، یہ کرائسس جو ہے وہ اٹ از این اپرچونٹی ٹو گرو. تو مسائل، مشکلات آئیں لیکن میں نے ان سے کچھ سیکھا، کچھ شیئر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس حوالے سے خوش قسمت ہوں کہ مسائل نے بھی ایک بہتر زندگی، ایک بہتر مستقبل، ایک بہتر لکھاری، بہتر انسان بننے کے لیے اس کو مجھے انسپائر کیا. ہمارے دوست میر صاحب حسن بامبے میں ہیں،
آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، اور افروز عالم صاحب نے جوائن کیا ہے، وہ آداب کہہ رہے ہیں، ناہید سلطان مرزا صاحبہ آداب کہہ رہی ہیں، بہت خوب، اور کافی دوست ابھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تازہ دم قلمکار جو ہمارے ہیں، جو آج کا رائٹر ہے، ہم لوگوں نے تو زندگی گزار دی، تازہ دم قلمکاروں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ انہیں عشق کے علاوہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دانش صاحب، جو ادیب کی، فنکار کی، انٹلیکچوئل کی، دانشور کی جو سب سے بڑی کمٹمنٹ ہے، وہ اپنی ذات اور اپنے سچ کے ساتھ ہے۔ واہ! کسی بھی نظریات، چاہے وہ رائٹ کا ہو یا لیفٹ کا ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے کمیونزم ہو، چاہے سوشلزم ہو، چاہے ایگزسٹینشلزم ہو، انسان اپنا سفر کرتا ہے، انسان سیکھتا ہے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میرا یہ ہے کہ انسان کو اپنے سچ کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ منٹو نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ منٹو نے کہا کہ میں اگر شراب پیتا ہوں تو میں منہ میں الائچی نہیں ڈالتا کہ لوگوں کو اس کی بو نہ جائے۔ میں اگر ویشیا کے پاس جاتا ہوں تو مفلر لپیٹ کر نہیں جاتا۔ تو اپنا سچ جو ہے اس پر فخر ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ریاضت ہے۔ ادب، فن جو ہے وہ ریاضت چاہتا ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک پہ آپ نظم غزل کچھ لکھ کر آپ کو ٹائم شارٹ لیوڈ ایک شہرت مل سکتی ہے، پاپولیرٹی مل سکتی ہے، لیکن ادب جو ہے وقت بہت شفاف ہے، وقت بہت ظالم ہے۔ جو مین سٹریم ہے ادب کا وہ بہت ہی آپ کو بہت مشکلات سے، کٹھن مراحل سے گزارتا ہے۔ جیسے آپ نے بھی 30 سال، آپ اور میں 30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو میری بہت سی تخلیقات کا پتہ چلا، لیکن میں خاموشی سے 30 سال سے اپنا کام کر رہا تھا، اگرچہ کوئی اتنی وہ نہیں تھی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ، اس کا تخلیقی اظہار، اور ایسے چند دوستوں کی دوستی، جیسے آپ کی میری دوستی ہے، جو آپ کے سچ کو، تو یہ آج جو لوگ سن رہے ہیں، چاہے رابع و ربا ہیں، چاہے دعاظیمی ہیں، چاہے عظما عرفان ہیں، چاہے سائی سچا ہیں، چاہے جو ہے نا جو بھی دوست ہیں، یہ سب آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے انسپریشن ہے۔ تو ہمیں ایسے دوستوں کا ایک حلقہ، جن کو میں فیملی آف دا ہارٹ کہتا ہوں، وہ ہونا چاہیے۔ کوئی 2000 لوگوں کی ضرورت نہیں، 5-7 دوست ہوں جو آپ کو جانیں، آپ کو سمجھیں، آپ کو انسپائر کریں، آپ ان کو انسپائر کریں۔ تو بہرحال یہ میری ان دوستوں سے وہ ہے کہ ڈس ہارٹن نہیں ہونا۔ مطلب ہے آپ کو پتہ، ہم سب پہ، مجھ پہ بہت سے لوگوں نے شروع میں سنگ باری کی، بہت مجھ پہ سخت باتیں کی، لیکن ہم تو مسکرا کے آگے بڑھ گئے۔ ہم نے کبھی کسی کی سخت بات کو سختی سے جواب نہیں دیا، مسکرا کر جواب دیا۔ آہستہ آہستہ وہ آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر یہ کہ یہ ادب کا کام عشق کے کام کی طرح 100 میٹر سپرنٹ نہیں ہے، یہ 40 میل کا میراتھن رن ہے۔ تو اگر آپ میراتھن کر سکتے ہیں تو ادب میں آئے۔ اگر 100 میٹر سپرنٹ ہے تو کچھ اور کاروبار اور بھی دنیا میں غم ہے، زمانے میں محبت کے ساتھ، تو کچھ اور کام کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کے لیے خون جگر مانگتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کی لائف لانگ سٹرگل ہے۔ یہ میری مختصر میری رائے ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اخلاق احن صاحب JNU میں پروفیسر ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، اور ایرانی تجربے کے لیے اور پوچھ رہے ہیں، مگر اخلاق بھائی وقت ہم لوگوں کا ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے دیر سے یہ سوال کیا، مگر کوشش یہ ہوگی کہ خالد سہیل صاحب جب دیکھیں گے ان تمام سوالوں کو، تو اس میں اگر کوئی سوال ہے کوشش کریں گے کہ وہ جواب بھی اس کا دیں۔ رمنیک سنگھ صاحبہ بہت ہی ہماری میوزک کمیونٹی کی آبرو ہیں، ٹورانٹو کی ہماری بڑی اچھی دوست ہیں، کرم فرما ہیں، اور آداب کہہ رہی ہیں آپ کو۔ اور پتہ نہیں آپ نے رمنیک کو سنا ہے یا نہیں سنا، بہت ہی اچھی گلوکارہ ہیں، کلاسیکل سنگر، اور رمنیک صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ تو حضرات، آج 3 اپریل 2021 ہے، کچھ خاص دوستوں کی سالگرہ ہے آج۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت اور دعاؤں سے سمیت انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے علیگ دوست جرنلسٹ زین شمسی صاحب، فاضل دوست پروفیسر خلیل ٹوکار، استنبول یونیورسٹی ترکی،
مصطفیٰ بیر لڑکانہ، ڈاکٹر لیاقت علی جموں کشمیر، اروند کمار لکھنؤ، سورابھی بھٹاچاریہ کلکتہ، فرحانہ صادق صاحبہ کراچی، فیروز سوری حیدرآباد، ایلن ویلا مدروگا ہوانا، سبوں کو بہت بہت سالگرہ مبارک. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور ہمیں لڈو پیٹھا برفی وہ ادھر بھیج دے کینیڈا. بالکل، کم از کم آن لائن ہی اسے شیئر کریں. یہ تھا ڈرامہ شروع ہوا ہے کہ صاحب آن لائن. عظمیٰ ابھی پچھلے ہفتے سیٹرڈیز کو اردو کی کلاس لیتی ہیں، اور پچھلے ہفتے بچوں کی کچھ سالگرہ تھی، تو بڑے مزے کی بات انہوں نے کی کہ صاحب تمام بچوں سے کہا گیا کہ صاحب جس کی برتھ ڈے ہے سب مل کر کے منائیں گے، اور ہر کوئی اپنا اپنا جو سنیک ہے وہ لے کے آئے. تو ہر کوئی بچہ جو تھا اپنے گھر میں کوئی کیک بھی کاٹ رہا تھا اور سنیک بھی تھا، اور ہر کوئی کھا بھی رہا تھا اور اپنا مال کھا رہا تھا. اور ہمیں بڑا اچھا لگا یہ معاملہ. بہت سے دوستوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا کووڈ کا، کہ صاحب اس دور میں شادی کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے یہ آخری موقع ہے، سمجھے صاحب، کہ کچھ نہیں تو ورچوئل شادی کر لیجئے، سارے دوست شامل ہو جائیں گے. تو ناظرین یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگلے ہفتے اپریل کی 10 تاریخ کو آوارگی ود دانش کی مایا ناز مہمان ہوں گی ڈاکٹر تزین جمال صدیقی علیق صاحبہ. یہ ونڈر گرل ہیں، لیڈ ناسا اسپیس ایپ چیمپئن اور چیلنج. تو یو مسٹ جوائن، بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہوگی. اور کل رات یعنی سنڈے اپریل 4 نرچر لائیو ٹاک پر سحر قاضی صاحبہ سے دلچسپ ملاقات ہوگی ہماری، یعنی وہ میرا انٹرویو ہے اور یورز ٹرولی کا. ضرور شرکت کریں فیس بک لائیو پر. ڈاکٹر خالد سہیل ایک بار پھر صمیم قلب سے آپ کا شکریہ. دوستوں یہ تو تھی دل کی باتیں. یہ بات یہاں واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ دل کی باتیں تھیں، یہ ساری فری تھیں. دماغ کی باتوں کے لیے خالد سہیل کے گرین زون کمیونٹی گروپ ضرور جوائن کر لیں، اور آوارگی ود دانش کا ریفرنس بھی دیں. خالد صاحب آپ کا خاص خیال کریں گے. اور دوستوں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. احباب کو ہمارے یوٹیوب چینل کا پتہ بھی شیئر کیا کریں. اور اب بہت دیر ہو گئی، نئے حضرات جو آ رہے ہیں ان کی جو کمپلیمنٹ ہے، ان کا سلام جو ہے خالد سہیل صاحب کو پہنچا دیا. اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. خوش باش دوستوں. بہت بہت شکریہ، نوازش، مہربانی. حضور